हेलो व्यूअर्स, आज हम टीचर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और आज के इस टीचर्स डे के मौका पर आई वुड लाइक टू डेडिकेट अ वेरी शॉर्ट पोएम टू ऑल दोज हु आर इन द प्रोफेशन ऑफ टीचिंग। गॉड मेड टीचर्स, God made teachers, God understood our thirst for knowledge and our need to be led by someone more wiser. He needed a heart of compassion, of encouragement and patience, someone who would accept the challenge regardless of the opposition, someone who would see potential and believe in the best in others. So God made teachers. तो आज के दिन हम टीचर्स को याद करते हैं और टीचिंग के इस नोबल प्रोफेशन को भी याद करते हैं। हम में से हर एक की लाइफ में बहुत सारे टीचर्स आते हैं। प्राइमरी स्कूल से लेकर कॉलेज, यूनिवर्सिटी तक बहुत सारे हम टीचर्स देखते हैं जो हमारी लाइफ को किसी न किसी रंग में इन्फ्लुएंस करते हैं। सेम इसी तरह से हमें लाइफ में कुछ ऐसे लोग भी मिलते हैं जो कि बज़ाहिर किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एज़ टीचर काम नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन वो हमारी लाइफ को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं एज़ टीचर्स, एज़ मेंटर्स और एज़ गुरुज़। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो सारे ही टीचर्स हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत यूनिक हैं और सारे ही टीचर्स हमारे लिए बेस्ट होते हैं क्योंकि वो सारे हमारी लाइफ के किसी न किसी एस्पेक्ट को इन्फ्लुएंस करके चले जाते हैं, उसको शेप करके चले जाते हैं। आज का जो ये टीचर्स डे है, मैं इसको एक यूनिक वे में मनाने जा रहा हूँ क्योंकि आज मैं आपको अपने कुछ टीचर्स से मिलवाता हूँ और उनसे उनका हाल पूछते हैं, उनको थैंक यू कहते हैं उनके कंट्रीब्यूशन के लिए और उनके काम के लिए। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि सिर्फ़ यही टीचर थे जिन्होंने मेरी लाइफ को इन्फ्लुएंस किया है, और भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने मेरी लाइफ को शेप किया है। लेकिन चूँकि टाइम को देखते हुए और इन टीचर्स के पास जो अवेलेबल टाइम था उसको देखते हुए मैं चंद ही टीचर्स के साथ रब्ता कर पाया। लेकिन मैं उन सारे टीचर्स को थैंक यू बोलना चाहता हूँ जिन्होंने मेरी लाइफ को शेप किया है, मुझे इन्फ्लुएंस किया है। उनको मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और इस वीडियो को बनाने का मकसद भी यही है कि हम सब लोग आज के दिन और आज के दिन के बाद भी अपने टीचर्स को याद करें, उनको थैंक यू बोलने ज़रूर जाएं, और अगर पर्सनली हम उनके पास नहीं जा सकते तो उनको एक फ़ोन कॉल ज़रूर कर लें और फ़ोन कॉल पर उनसे उनका हाल पूछें, उनको थैंक यू कहें उनके कंट्रीब्यूशन पर और उनका जो नोबल प्रोफेशन था, उनका जो नोबल काम था, उनको उस पर ज़रूर थैंक यू बोलें, ताकि जिन लोगों ने बड़ा काम किया है अपनी लाइफ में, बहुत सारा कंट्रीब्यूशन किया है, आज उनके कंट्रीब्यूशन को याद किया जाए और आज उनके साथ रब्ता करके कम से कम उनको भी खुशी हो। आज हम उनकी लंबी उम्र की, हैप्पी उम्र की और हेल्दी उम्र की उनको दुआएं दें, क्योंकि उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन इस सोसाइटी को दिया है, शायद ही कोई और प्रोफेशन ऐसा होगा जिसने इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया हो अपनी सोसाइटी में। तो आइए आज मैं आपको मिलवाता हूं अपने कुछ ऐसे टीचर से, उनका हाल भी पूछते हैं, उनको थैंक यू बोलते हैं और उनकी जो एक्सपीरियंस है आज भी हम उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आज मैं आया हूं अपने एक काबिल एहतराम उस्ताद जनाब अब्दुर्रहमान इकबाल साहब के यहाँ। आज टीचर्स डे है, आज मैं इनका हाल पूछने आया हूं। इनको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कहता हूं और मैं बड़े अदब के साथ इनको आज टीचर्स डे के मौके पर थैंक्स गिविंग लेटर पेश करना चाहता हूं। इसी तरह से मेरे पास एक किताब थी, चूँकि इन्होंने हमेशा इल्म बांटा है, मेरे पास एक बहुत ही अच्छी किताब थी जिसको मैंने कई बार पढ़ा है और मैं ये किताब अपने काबिल एहतराम उस्ताद को गिफ्ट करना चाहता हूँ। अब्दुर्रहमान साहब इकबाल जो हैं, उनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि
انہوں نے کئی سال مجھے پڑھایا ہے. بہت سارے ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے طلباء و طالبات کو پڑھایا ہے اور ان کا پڑھانے کا سٹائل ایک یونیک تھا. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہر ٹیچر کسی نہ کسی ایریا میں یونیک ہوتا ہے. ان کا جو ڈریس سینس تھا بہت ہی امپریسو تھا اور ان کے پڑھانے کے وقت جو کمیونیکیشن سکلز تھے وہ بہت ہی انفلوئنس کرنے والے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس ایک پازیٹیو باڈی لینگویج تھی جو کہ ان کے پڑھانے کو بہت ہی زیادہ ری انفورس کرتی تھی. اور ہمیں ہسٹری کا سبجیکٹ پڑھاتے تھے. ہسٹری کا سبجیکٹ بتایا جاتا ہے کہ اکثر لوگ اس کو بولتے ہیں بورنگ سبجیکٹ ہے، لیکن یہ اپنی پازیٹیو باڈی لینگویج، اپنے کمیونیکیشن سکل اور اپنے ڈریس سینس سے اس بورنگ سبجیکٹ کو بھی بڑا انٹرسٹنگ بناتے تھے. آج کے ٹیچرز ڈے پر میں چاہتا ہوں کہ میرے قابل احترام جو استاد ہیں وہ ہمارے اساتذہ کو یا اسٹوڈنٹ کمیونٹی کو اپنا کچھ نہ کچھ پیغام دیں. وسیم صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. پرواز ہے دونوں کی سی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں اور ہے. آج میں اساتذہ ڈے کے موقع پر ایک چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. جب ہم اسکول میں داخلہ لیتے ہیں تو داخلہ لیتے وقت ہماری توجہ اس چیز کی طرف نہیں جاتی ہے جو اسکول میں ایک سائن بورڈ لگا ہوتا ہے. اس میں لکھا ہوتا ہے من الظلمات الی النور. اس میں لکھا ہوتا ہے انٹر ٹو لرن اینڈ لیو ٹو سرو. اگر اس لفظ پہ ہم غور کریں گے، انٹر ٹو لرن اینڈ لیو ٹو سرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسکول میں جب داخل ہوتے ہیں تو آپ کچھ سیکھنے کے لیے داخل ہوتے ہیں، لیکن جب آپ فارغ التحصیل وہاں سے علم حاصل کر کے باہر آؤ گے تو آپ کو قوم کی خدمت کرنی ہے. قوم کی خدمت کا مطلب ہے کہ آپ کو ایک اچھا ڈاکٹر بننا ہے، آپ کو ایک اچھا ٹیچر بننا ہے، آپ کو ایک اچھا وکیل بننا ہے، آپ کو ایک بہت اچھا انجینئر بننا ہے. جب ہم اس مقصد کو حاصل کریں گے تبھی ہم قوم کو آگے بڑھا سکتے ہیں. لیکن اگر ہم باہر نکل کر تاناشاہی کا رخ اختیار کریں گے یا بچوں کے معیار تعلیم کو گرا دیں گے. ساؤتھ افریقہ کی ایک یونیورسٹی میں ایک بینر لگا ہے کہ کسی قوم کو ایٹم بم یا ہائیڈروجن بم تباہ نہیں کر سکتا ہے، بلکہ اگر اس کو تباہ کرنا ہے تو اس کے معیار تعلیم کو گرا دو. معیار تعلیم گرانے سے یہ ہوگا کہ آپ کے جو ڈاکٹر پیدا ہوں گے وہ ایسے مریضوں کو علاج نہیں کر سکتے ہیں. تو اگر آپ نقل کی اجازت دو گے تو ایسے انجینئر پیدا ہو جائیں گے جس سے عمارتیں دہس جائیں گی. تو اس طرح سے میرا یہ ہے کہ ہر ٹیچر یا ہر بچہ جو ہے وہ اس پر عمل کرے، اور جب بھی وہ باہر آئیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے تو اس کو خدمت خلق کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا ضروری ہے. جب تک اس کے اندر خدمت خلق کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا اپنے تعلیمی نظام کو وہ بہتر نہیں بنا سکتا ہے. لہٰذا میرے ہر ٹیچر، ہر بچے سے یہ گزارش ہے کہ وہ جب بھی تعلیم حاصل کر کے باہر آئیں گے تو باہر آنے کے بعد اس کو اس سوسائٹی کے لیے، اس سماج کے لیے کام کرنا بہت ضروری ہے، اور وہ کام لگن، محنت اور اچھی طرح سے ہونا چاہیے. ان کا پیغام ہے انٹر ٹو لرن اینڈ لیو ٹو سرو. آپ جب اسکول چھوڑتے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ اب مجھے سماج کی خدمت کرنی ہے، انسانیت کی خدمت کرنی ہے اور ایک بہتر انسان بننا ہے. تو بہت بہت شکریہ. آپ کے بولنے کا انداز آج بھی بتا رہا ہے کہ آپ کس طرح سے اپنے بچوں کو پڑھایا کرتے تھے اور کتنے سٹرانگ آپ کے پاس کمیونیکیشن سکلز تھے. تو بہت بہت شکریہ ایک بار پھر آپ کا، بہت شکریہ. اور آج کے اس دن پر آپ کو ایک بار پھر میں بہت بہت تھینک یو بولنا چاہتا ہوں. آج میں ٹیچرز ڈے کے موقع پر اپنے ایک بہت ہی قابل قدر، قابل احترام استاد کے ہاں آیا ہوں، اور میں آج کے اس ٹیچرز ڈے کے موقع پر ان کو بڑے ادب سے تھینکس گیونگ لیٹر پیش کرنا چاہتا ہوں ان کے کنٹریبیوشن کے لیے. یہ بک سیرت کی بک ہے تو میں ان کو اپنی طرف سے یہ بک گفٹ کرنا چاہتا ہوں. جزاک اللہ. بہت بہت شکریہ. جو یہ میرے قابل احترام استاد ہیں، شاید یہ اس علاقہ میں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. یہ ہے
जनाब जलालुद्दीन साहब, और ये जाने जाते हैं अपने बहुत ही नरम मिजाज के लिए, मोहब्बत, शफ़क़त और खुलूस के लिए। और यही नरम मिजाजी, शफ़क़त और मोहब्बत के अंदाज़ के साथ ये अपने तुलबा व तालिबात को पढ़ाया करते थे। और इनके जो भी शागिर्द हैं वो बहुत ही मुतासिर हैं इनके इस अप्रोच से। हालांकि ये 85 की बात है जब ये हमारे स्कूल में उस्ताद की हैसियत से काम करते थे, तो तभी हमें ये सुनने का मौका मिला कि इनका दिल्ली जाना हुआ, जहां एक इंटरनेशनल क्रिकेट मैच चल रहा था, ये उसको देखने गए। तो ये स्पोर्ट्स के साथ भी बहुत ही दिलचस्पी रखते थे, इस लिहाज से एक एक्टिव टीचर थे। लेकिन 20-25 साल पहले की बात है, जबकि बच्चों को मारना एक आम मामूल समझा जाता था, इस पर कोई एतराज़ नहीं उठाता था। लेकिन उस ज़माने में भी इन्होंने कभी अपने बच्चों को डांटा नहीं है, मारा नहीं है, बल्कि प्यार और शफ़क़त के साथ उनके साथ सलूक किया है। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ इनका इस एटीट्यूड पर, इस बिहेवियर पर। और आज के दिन हम इनकी सेहत व सलामती और इनकी दराज़ी उम्र और इनकी तरक्की के लिए बहुत बहुत दुआएं करते हैं। मैं अपने काबिल एहतराम उस्ताद से गुजारिश करता हूं कि आज 5 सितंबर के इस टीचर्स डे के मौके पर टीचर्स के लिए कुछ पैगाम दें, प्लीज़। महमदुन सल्ली अला रसूल करीम। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम साहब का, उन्होंने मुझे इस वक्त ये मौका दिया है। आज टीचर्स डे के मौके पर मैं 2-3 बातें आपके सामने रखूँगा। इस वक्त हम देखते हैं माहौल में, समाज में एक उस्ताद की कदर कम हो गई है। इसकी वजह है, एक तो मादियत का ज़्यादा दौर चल रहा है, और मैं बेबाक होकर ये भी कहना चाहता हूँ हम असातिज़ा भी इसमें कुछ हद तक ज़िम्मेदार हैं। पहले ज़माने में हम देखते थे, जब हम स्कूल में पढ़ते थे उसके बाद फिर हम उस्ताद बन गए और हमें मौका मिला और बच्चों को पढ़ाने का ना ट्यूशन का मामूल था, ना इसका रिवाज था। सिर्फ बच्चे स्कूल में पढ़ते थे, घर पर सब काम काज वगैरह करते थे और स्कूल जाकर स्कूलों में पढ़ा करते थे। स्कूलों में उस्ताद बच्चों के साथ इस कदर दिलचस्पी देता था कि उस बच्चे को किसी चीज़ की, किसी ट्यूशन की ज़रूरत नहीं रहती थी। और रिज़ल्ट जब हम देखते हैं तो हमारा रिज़ल्ट भी उस वक्त तकरीबन 90 to 100% रहता था। हमारे एक उस्ताद थे J.A. मातू साहब, वो गवर्नमेंट हाई स्कूल यारीपुरा में बहैसियत हेडमास्टर काम कर रहे थे। ये यहाँ और भी लोगों को मालूम है, 4 बजे के बाद हमेशा वो स्कूल में ही रुकते थे। 10वीं जमात के तलबा को, उस क्लास को वहाँ रुकने के लिए कहते, और तकरीबन 5 बजे 6 बजे तक वो एक्स्ट्रा टाइम देते थे उनको पढ़ाने के लिए। ये हुआ एक उस्ताद का दर्जा। लेकिन इस वक्त हम देखते हैं कि उस्ताद की नेगलिजेंस भी है, उस्ताद भी ज़्यादा इस तरफ तवज्जो नहीं देता है। वो कुछ लोग सोचते हैं कि बाकी लोग रिश्वत सितानी बाकी चीज़ों से माल दौलत जमा करते हैं, लेकिन हमें कोई पूछने वाला कोई नहीं है। हम सिर्फ तनख्वाह के चंद पैसों पर गुजारा करते हैं। मगर हमें ये देखना नहीं है, हमें देखना है कि हमें एक ऐसी पौध सामने है जो खासकर गवर्नमेंट स्कूलों में जो बच्चे डाउन ट्रॉडन फैमिली से आते हैं, घर में भी उनका कोई परेशान हाल नहीं होता है। लिहाजा हम अगर स्कूल में उनकी तरफ ज़्यादा तवज्जो देंगे तो मैं कहता हूँ कि ये सबसे बड़ी इबादत है। मैं कल ही एक किताब में पढ़ रहा था, मगरिब में सबसे ज़्यादा इज़्ज़त तालीम याफ्ता अशख़ास को दी जाती है। वज़ीरों मुशीरों के बनिस्बत लोग उनकी ज़्यादा कदर करते हैं। मगरिब में उसी शख्स को उस्ताद तैनात किया जाता है जो पूरी तरह से टेस्ट में अच्छी तरह से निकले। जिस तरह यहाँ डॉक्टर लेने के लिए, इंजीनियर लेने के लिए वहाँ मुकाबला होता है, टेस्ट होता है, रिटन एग्ज़ाम होता है,
لیکن وہاں استاد کے لیے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ استاد ہی ایک انجینئر کو بناتا ہے، ایک ڈاکٹر کو بناتا ہے، ایک آفیسر کو بناتا ہے، خاص کر ایک ٹیچر کو بناتا ہے۔ لہٰذا میری گزارش ہے اپنے اساتذہ برادر بھائیوں سے کہ وہ بھی اس کام کو پیشہ پیغمبرانہ سمجھ کر اس کے ساتھ انصاف کریں، اللہ تعالیٰ ضرور ان کو اس کا نام بدل دے گا۔ علامہ اقبال ایک جگہ لکھتے ہیں، وہ لندن گئے ہوئے تھے، کہتے ہیں میں لندن میں ایک جگہ دیکھ رہا تھا کہ کچھ بچے کرکٹ کھیل رہے تھے، ایک بچے کو اس نے ایک کونے میں بیٹھا ہوا دیکھا، کتاب پڑھ کر وہ کتاب کی طرف وہ سبق یاد کرتا تھا۔ تو علامہ اقبال کو یہ خیال آیا کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ بچہ الگ بیٹھا ہے اور باقی کھیلتے ہیں۔ وہ اس کے پاس گیا، اس نے اسے کہا بیٹا یہ لوگ کھیلتے ہیں، تم کیوں نہیں ان کے ساتھ کھیلتے ہو؟ اس نے کہا میں ایک یہودی لڑکا ہوں، ہم دنیا میں سب سے کم ہماری آبادی ہے، ہم تھوڑے بالکل کم ہیں، اگر ہم پڑھائی کی طرف توجہ نہ دیں، اگر ہم نہ پڑھیں تو ہمارا وجود ہی ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت اسرائیل ایک کچھ لاکھ پر مبنی ایک ملک ہے، لیکن چھوٹا سا ملک ہے، لیکن اس نے تمام ٹیکنالوجی پر، دنیا کی کوئی بھی ٹیکنالوجی ایسی نہیں ہے جو انہوں نے حاصل کی ہے۔ وہاں کے لوگ، وہاں کے بچے ہر کام میں ہر فن مولا ہیں۔ اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی سائنس میں، میتھمیٹکس میں، لینگویجز میں اور اپنے اپنے مذاہب کی کتابوں کو اچھی طرح سے پڑھ دیں، ہر مسئلے پر، ہر موضوع پر ہم ایسا دکھائیں کہ دنیا میں ہمیں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، کسی کا محتاج نہ رہنا پڑے۔ لہٰذا میری گزارش ہے پھر اپنے اساتذہ سے کہ وہ ان معصوم بچوں کی طرف توجہ دیں۔ مارنے پیٹنے سے بچہ تعلیم نہیں حاصل کرتا ہے۔ پہلے ڈراپ آؤٹس زیادہ ہوتے تھے کیونکہ ایک بچے کو یہ دہشت ہوتی تھی میں سکول جاؤں گا مجھے مار پڑے گی وہاں، وہ پھر گھر والوں کو تنگ کرتا تھا، سکول جانے کے لیے اس کو رشوت دینی پڑتی تھی، لیکن پھر بھی وہ خوشی سے سکول نہیں جاتا تھا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ خوشی سکول جاتا ہے اور ڈراپ آؤٹس بھی اب نہیں ہیں، اب تمام بچے تعلیم پڑھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ مار پیٹ وہاں جس طرح ایک قصوروار کو، ایک چور کو سزا دی جاتی ہے، اس طرح اب بچے کو سزا نہیں دی جاتی ہے۔ لہٰذا میری پھر یہی گزارش ہے کہ آپ حضرات، ہمارے ٹیچرز حضرات یہ نہ سمجھیں، یہ نہ سوچیں کہ ہماری اجرت کم ہے یا ہمیں رشوت نہیں ملتی ہے، بلکہ وہ یہ سمجھیں کہ ہم ایک پیشہ پیغمبرانہ ہمارا ہے، ہم اپنی دنیا کو بھی، اپنے آخرت کو بھی اس طرح سے مضبوط بناتے ہیں، اس طرح سے ہم اس کے لیے ہم اپنا کچھ کما لیتے ہیں تاکہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے اور دنیا کے لوگ ہماری عزت کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ۔ تو ان کا پیغام ہے کہ اگر کوئی بچہ سرکاری اسکول میں آتا ہے تو پڑھنے کے لیے اسے کسی دوسرے سینٹر میں نہ جانا پڑے، اس کی ساری پڑھائی کی ضرورت جو ہیں وہ اسکول میں ہی پوری ہوں۔ تو یہ ان کا پیغام ہے کہ بچے کی ساری ضروریات جو ہیں وہ اسی اسکول میں پوری ہوں، اسے کہیں اور جانا نہ پڑے اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے۔ تو بہت بہت شکریہ ایک بار پھر، میں آپ کا بہت مشکور ہوں، ممنون ہوں، اور میں آپ کو ایک بار پھر شکریہ کہتا ہوں آپ کے کنٹریبیوشن پر، اور آپ نے جو ہزاروں کی تعداد میں بچوں کو یا بچیوں کو پڑھایا ہے، ان کو ایک ڈائریکشن دی ہے، شیپ دی ہے، اس پر میں آپ کو ایک بار پھر بہت بہت شکریہ کہنا چاہتا ہوں۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ آپ کا بھی، آپ نے یہ اچھا قدم اٹھایا ہے کہ اس طرح سے اور لوگوں کو پریرنا ملتی ہے کہ وہ اس سے کچھ حاصل کر لیں۔ شکریہ، بہت شکریہ۔ آج ہم آئے ہیں اپنے ایک بہت ہی قابل احترام استاد جناب مبارک احمد خان صاحب کے پاس، اور ان کی شخصیت کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ ان کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ سائنس اور میتھمیٹکس میں بہت کمپیٹنٹ تھے اپنے دور میں، اور اس کے ساتھ ساتھ سپورٹس کے ساتھ بھی ان کی دلچسپی تھی۔ خود بھی کرکٹ کھیلا کرتے تھے اور لیفٹ ہینڈر تھے، اور نہ صرف یہ خود کرکٹ کھیلا کرتے تھے بلکہ اپنے بچوں کو بھی کھیلنے کے لیے پروموٹ کرتے تھے۔ تو
آج جبکہ انڈیا میں فٹ انڈیا موومنٹ چل رہی ہے یا کھیلو انڈیا کی موومنٹ چل رہی ہے، لیکن یہ آج سے 30 سال پہلے کھیلوں کے ساتھ دلچسپی رکھتے تھے اور پڑھانے کے ساتھ ساتھ بچوں کو کھیل کی طرف بھی راغب کرتے تھے، تو لگتا ہے کہ اپنے وقت سے بہت آگے تھے۔ تو میں آج 5 سپٹمبر کے موقع پر اپنے قابل احترام استاد سے اپنے ٹیچرز کے لیے اور اسٹوڈنٹس کے لیے میسیج چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے میں اپنے ریسپیکٹڈ ٹیچر کو ایک تھینکس گیونگ لیٹر پیش کرنا چاہتا ہوں ان کے کنٹریبیوشن کے لیے، اور جو انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں طلباء و طالبات کو پڑھایا ہے، ان کو ایک اچھی ڈائریکشن دی ہے، ان کو شیپ کیا ہے، اس کے لیے میں ان کو بہت بہت تھینک یو بھی بولتا ہوں اور تھینکس گیونگ لیٹر بھی پیش کرتا ہوں۔ اور میرے پاس ایک بک تھی جس کو میں نے خود بھی پڑھا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے قابل احترام استاد کو یہ بک گفٹ کروں۔ جزاک اللہ۔ تو آج کے ٹیچرز ڈے کے موقع پر میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ٹیچرز کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے یا جنرل کمیونٹی کے لیے کوئی پیغام دیں۔ جزاک اللہ وسیم صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آج اس ٹیچرز ڈے کے موقع پر آپ نے خاکسار کو موقع دیا کہ اس دن کے حوالے سے میں کچھ پیش کروں۔ جہاں تک ٹیچرز ڈے کا سوال ہے، ٹیچرز ڈے ایک استاد کے لیے منایا جاتا ہے، جبکہ ہمارے ہندوستان کے پریزیڈنٹ ان کے نام سے یہ منسوب ہے۔ اور اس ٹیچرز ڈے کو منانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ ایک ٹیچر کی اہمیت واضح ہو اور ایک ٹیچر کو اپنی قوم کو بنانے کے لیے بچے کے لیول پر آنا پڑتا ہے، تبھی جا کر وہ اس قوم کو سنوار سکتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے اپنے ایام میں دیکھا ہے کہ اکثر و بیشتر استاد جو ہے وہ اپنے پیشے کے ساتھ اتنا انصاف نہیں کر پاتا جتنا کہ ایک استاد کو اپنے بچوں کے تئیں کرنا چاہیے، کیونکہ میرا ماننا ہے کہ ایک استاد جو ہے سب سے زیادہ پرسش اگر اس کی ہوگی اللہ تعالیٰ کے سامنے تو وہ ایک استاد کی ہوگی، کیونکہ ایک استاد کے سامنے ایک قوم ہوتی ہے، اس قوم کو بنانے اور بگاڑنے میں ایک استاد کا اہم رول ہوتا ہے۔ اس لیے ایک استاد کو چاہیے کہ وہ اپنی پازیٹیوٹی دکھا کر بچے کے لیول پر آنے کے بعد اور اس بچے کو فرینڈلی ٹریٹ کر کے اس بچے کو صحیح راستہ دکھائے۔ اور یہ تبھی ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک استاد تو راستہ دکھانے والا ہوتا ہے اور بچے کو اس راستے پر جانا ہوتا ہے۔ اگر ان دونوں کے درمیان کمیونیکیشن گیپ رہ جاتا ہے تو وہ بچہ وہ راستہ اختیار نہیں کر پاتا، اس لیے اس کو اس کے لیول پر آ کر اس کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، تب جا کر وہ اس قوم کو، ان بچوں کو آگے لے جا سکتے ہو، آئندہ آنے والے وقت میں وہ قوم کے معمار بن سکتے ہیں۔ اور میرا کہنا اتنا ہی ہے کہ ایک استاد کی عزت کرو، اس کا احترام کرو اور اس کے دیے ہوئے راستے کو اپناؤ، کیونکہ ایک استاد کبھی بھی اپنے بچے کو یا اپنے ہمسفر جو ہوں گے، اس کے آس پاس اٹھنے بیٹھنے والے جتنے بھی ہوں گے، وہ ان کو کبھی غلط راستہ دکھا نہیں سکتا۔ یہ میرا ماننا ہے، اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہم ان دو چیزوں پر عمل کریں۔ شکریہ، ان کا کہنا بالکل بجا ہے، درست ہے کہ جہاں استاد کا پیشہ بہت ہی عزت کے قابل پیشہ ہے، لیکن وہیں استاد کی ذمہ داریاں بھی اس سے بڑھ کر ہیں، اور استاد کے لیے ایک بچے کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے، اس کی لیول تک آنا بہت ضروری ہے۔ یہی ہے پیغام میرے قابل احترام استاد کا آج کے ٹیچرز ڈے کے موقع پر۔ تو بہت بہت شکریہ آپ کا، اور ایک بار پھر آپ کا تھینک یو آپ کے کنٹریبیوشن کے لیے، اور آپ کے اس پروفیشن میں بڑی اچھی طرح سے کام کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو۔ اس وقت میں جس شخصیت کے پاس آیا ہوں ان کا چہرہ دیکھ کر ہی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا
کہ وہ جو شیر کی داڑھ رکھتے تھے لیکن ان کی آواز میں خلوص، محبت اور اپناپن صاف جھلکتا تھا، اور جس بھی ادارے میں انہوں نے کام کیا ہے وہ ادارہ ان کی موجودگی کی وجہ سے آج تک یاد کیا جاتا ہے۔ یاری پورہ کی ہائر سیکنڈری اسکول میں جب میں آج بھی جاتا ہوں تو ان کی وہ محبت اور شفقت بھری آواز آج بھی مجھے وہاں سنائی دیتی ہے۔ یہ ہیں مسٹر محمد عبداللہ صاحب، جو کہ ایک نامی گرامی استاد رہ چکے ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے طلباء و طالبات کو علم کے نور سے منور کیا ہے۔ آج 5 سپٹمبر کے موقع پر میں ان کے پاس آیا ہوں، ان کا حال پوچھا ہے، اور میں ان سے آج کے اس دن کے موقع پر پیغام چاہتا ہوں کہ ان کی ایک لمبی ایکسپیرینس ہے، ایک لمبا تجربہ ہے۔ میں چاہتا ہوں اس ایکسپیرینس اور اس تجربے کو آج بھی ہم استعمال کریں، آج بھی ہم یوز کریں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ یہ 5 ستمبر کے موقع پر ہمارے اسٹوڈنٹس اور اساتذہ اور جنرل کمیونٹی کو کوئی پیغام دیں تاکہ ہم ان کے پیغام سے فائدہ اٹھا سکیں۔ السلام علیکم۔ میرے عزیز القدر وسیم صاحب میرے سامنے بیٹھے ہیں، تو چاہتے ہیں کہ میں کچھ عرض کروں اساتذہ کے لیے اور بچوں کے لیے۔ اساتذہ سے میری یہی گزارش رہے گی کہ جب انسان کوئی کام قبول کرے، ایکسیپٹ کرے کہ میں یہ کام انجام دوں، تو وہ کام خلوص سے کرنا چاہیے۔ ایک استاد کو یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ یہ بچہ ہے، نہ سمجھ ہے، کچھ نہیں سمجھے گا، میں جو کچھ کروں اس کی نظر مجھ پر نہیں ہے، لیکن بچے کی نظر ہر وقت استاد پر رہتی ہے، اور استاد کو اس وقت یہ معلوم نہیں کہ یہ بچہ کل یہی بہترین استاد ہوگا، بہترین ایڈمنسٹریٹر ہوگا، بہترین جج ہوگا۔ تو یہ میں جیسا نمونہ ان کے سامنے پیش کروں اسی طریقے سے، اسی راستے پر رہ کر یہ بچہ قوم کی خدمت کرے گا۔ اگر بچے کو یہ محسوس ہوا کہ واقعی یہ استاد مجھے درد دل سے پڑھا رہا ہے، یہ استاد مجھے درس دے رہا ہے کہ قوم کی خدمت کس طرح کرنی چاہیے، مستقبل اپنا کس طرح سے خوشگوار بنانا چاہیے، کانٹوں سے پھول کس طرح سے کھلانے چاہیے، تو میں گزارش کروں گا اساتذہ سے انہیں بچوں کے لیے ایک ایسا نمونہ بننا چاہیے تاکہ وہ زندگی میں، وہ سروس میں، تجارت میں، وہ کسی بھی کام میں، جہاں کہیں بھی وہ ہو تو اپنے استاد کا ذکر کرے۔ میرے سامنے وہ اساتذہ اب بھی جیسے ان کی شخصیت میرے سامنے ہیں جنہوں نے مجھے پڑھایا ہے، ان میں کئی اساتذہ ایسے تھے جنہوں نے بچوں سے اتنا خلوص، اتنا پیار دیا، خلوص سے انہیں پیش آئے، اور خلوص سے میں یہی کہوں گا ان کی خدمت کی۔ تو وہ اساتذہ آج بھی میرے سامنے گونج رہے ہیں، اور جب بھی میں نماز ادا کروں یا خدا کے سامنے حاضر جاؤں تو میں ان کے لیے دعائے مغفرت مانگتا ہوں، کیونکہ انہوں نے ایسا ہی وتیرہ ہمارے ساتھ برتا ہے۔ میں تمام اساتذہ سے یہ گزارش کروں گا، آپ لوگوں کو علم نہیں ہے کہ یہ بچہ کل کیا ہوگا۔ اگر یہ کل جج بنا، اگر یہ کل ایڈمنسٹریٹر بنا، اگر یہ کل استاد بنا، اگر یہ کل پولیس مین بنا، تو یہ بچہ اس وقت میرے متعلق دوسروں کے سامنے ریمارکس اپنے پیش کرے گا۔ تو لہٰذا اساتذہ سے یہی گزارش ہے کہ جو کام قبول کیا، ہمارا معاشرہ جو ہے، اس میں شک نہیں کہ ہمارے معاشرے میں بہت ساری برائیاں ہیں، اس کی جو ماہانہ اجرت ہے بس اسی پر اسے اکتفا کرنا ہے، لیکن اگر اسے اس پر
اگر وہ اس پر مطمئن نہیں ہے میرے خیال میں اسے اسی وقت اسے خیر بات کرنا چاہیے. لیکن یہ بچے جو ہیں یہ قوم کی امانت ہے, یہ کل کے لیڈرز ہیں, یہ کل کے معمار ہیں, بلڈرز ہیں قوم کے. اس لیے انہیں ہمدردی سے پیش آنا چاہیے, ان کو پوری طرح سے وہ اس راستے پر چلانا چاہیے جس راستے سے ان کے ماں باپ انہیں توقع رہی ہے کہ یہ استاد ان کی رہبری کریں گے. تو لہٰذا بچوں سے بھی مجھے یہی گزارش ہے کہ وہ استاد کو احترام کی نظروں سے دیکھ کر استاد کی ہدایت پر, استاد جو بھی ہدایت دے گا, استاد جو کچھ بھی اسے کرنے کو کہے گا, انشاءاللہ کوئی استاد غلط بات کرنے کے لیے نہیں کہے گا. استاد جو کچھ بھی کہے گا تو بچے کو وہ فالو کرنا چاہیے, بچے کو وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے. ٹائم جو ہے گزرا ہوا زمانہ واپس پھر نہیں آتا ہے. بچپن کا دور جو پڑھنے کا ہوتا ہے, جو یہ بچپن کا دور ہی نہیں ہے, یہ پڑھنے کا زمانہ ہے. پڑھنے کا وقت جو ہوتا ہے اس پڑھنے کی وقت کو قدر کرنی چاہیے. میں آپ سے یہی یہاں ابراہیم لنکن تھا ایک امریکن, تو اس نے بجلی کے کھمبوں کے نیچے پڑھا ہے, بجلی کے کھمبوں کے نیچے. ہمارا زمانہ جو تھا چپل کے بغیر سکول جاتے تھے, لیکن ماں باپ اپنے آپ کو داؤ پر لگا کر بچوں کو ہر طریقے سے فیسلٹیٹ کرتے ہیں, بچوں کو ہر سہولیت میسر کرتے ہیں, لیکن بچے کو اس کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. تو یہ ہے میری گزارش اساتذہ کے لیے, یہ ہے میری گزارش بچوں کے لیے. السلام علیکم. شکریہ, بہت بہت شکریہ. تو میرے قابل احترام استاد کی آواز سے اور ان کی باڈی لینگویج سے بھی آپ کو بالکل پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ عظیم شخصیت کس قدر ان کا نام تھا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں. اور ان کا پیغام بھی یہی ہے کہ جس بچے کی ہم انسان سازی کرتے ہیں ہمیں اس کا پورا حق ادا کرنا ہے اور بچے کو بالکل عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھنا ہے. میں اپنے قابل احترام استاد کی خدمت میں ایک تھینکس گیونگ لیٹر لے کر آیا ہوں, اور مجھے امید ہے کہ میرے قابل احترام استاد اس کو قبول کریں گے. یہ میں آپ کو بہت بہت تھینک یو بولتا ہوں آپ کے کنٹریبیوشن پر. اور میرے پاس ایک بک تھی شیکسپیئر کی, اوتھیلو, ایک بہت ہی مشہور کتاب ہے. میں چونکہ انہوں نے ہمیشہ علم کو ہی بانٹا ہے, علم کے نور کو ہی لوگوں میں تقسیم کیا ہے, تو میں بھی ان کو علم کا یہ نور ہی تحفتاً دیتا ہوں. تو یہ کتاب میں آپ کو تحفتاً دیتا ہوں. آپ کا بہت بہت شکریہ, اس کے لیے میں پہلے سے ہی ترس رہا تھا. بہت بہت شکریہ. تو میں اپنے قابل احترام استاد سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ استاد ایسے بھی ہیں جو کہ اس وقت ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں, وہ اس دنیا کو رخصت کر چکے ہیں. آج کے دن ہم ان کے لیے بھی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بہترین سلوک کرے, ان کو اعلیٰ درجہ عطا کرے, اور ان کے اہل و عیال کا خود حافظ و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صحت والی عمر دے, عزت والی عمر دے, اور آپ کو کامیاب عمر عطا کرے, اور آپ کے اہل خانہ کا بھی ہمیشہ حافظ و ناصر رہے. بہت بہت شکریہ. عزت سے نوازے, اللہ تعالیٰ آپ کی عمر لمبی کرے, بہت بہت شکریہ. اور آپ کو عزت دے, صحت سے نوازے. بہت اللہ شکریہ. تعالیٰ آپ کو ہر خوشحالی سے نوازے. بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. السلام علیکم.